अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती बजट स्पेशल वीडियो। और आज है 12 जून 2022 और हम बिज़नेस रिकॉर्डर के स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए आपके साथ शेयर करते हैं डेली बेसिस पर। तो इस वक्त आप देख रहे हैं 12 जून 2022 की बिज़नेस रिकॉर्डर के हिसाब से पार्ट 1, जिसमें हम जो है एक सवाल जो सब लोग पूछ रहे हैं कि ये जो रेंटल इनकम आपके दूसरी प्रॉपर्टी पर लगाया है ये क्या चीज़ है, और उस हवाले से रेट ऑफ प्रपोज टैक्स ऑन डीम्ड रेंटल इनकम टू बी 20%। तो फाइनेंस बिल में जो प्रपोज़ल दिया गया है वो एक न्यूज़ की सूरत में बिज़नेस रिकॉर्डर में जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसकी वजह ये कि पहले इसको सिंपल करके देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंस बिल, और जब ये कानून बन जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ चेंजेस आए, तो आपको बताएंगे। लेकिन जैसे आपको पता है कि बेसिक बात ये हो रही है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जिसमें आप खुद रहते हैं, उसके बाद और प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने किराए पे नहीं दी हुई, उनको समझा जाएगा कि आपने किराए पे दी हुई और वो आपसे किराया वसूल होगा। उसका पूरा एक फार्मूला बनाया गया, उसको हम डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती स्पेशल बजट वीडियोस, और इसमें हम जो है आज स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये फ्रंट पेज है बिज़नेस रिकॉर्डर का, तो इसमें और न्यूज़ भी हैं। मकसद इन सारों का ये होता है कि आपको एज ए फैमिली आपकी डिस्पोजेबल इनकम गोइंग फॉरवर्ड अगर कम हो रही है किसी न्यूज़ से या ओवरऑल सिनेरियो से, तो वो भी हम आपको डेली बेसिस पे बिज़नेस रिकॉर्डर की जो मुख्तलिफ न्यूज़ आर्टिकल्स को पढ़ के बताते हैं। और अगर बढ़ रही है किसी वजह से या किसी स्पेसिफिक सेक्टर इंडस्ट्री के लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो हम फिर बात करते हैं। तो इस न्यूज़ पे देख लेते हैं जी। और यहाँ पर वो देखते हैं कि जो आपके सवाल हैं, यानी 3-4 आपके सवाल हैं जो मैं पहले रख लेता हूँ कि जी ये जो कहा गया है कि ये जो अनप्रोडक्टिव जो है अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी होगी, अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी ये कौन सी होगी, और इस पे कितना रेट लगेगा और किस तरीके से टैक्स कलेक्ट होगा। और इसके अलावा मेरे 1-2 सवाल हैं जो आप जहन में रखें, वो आप एज ए टैक्स पेयर आपको फ़ायदा होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो 4th शेड्यूल के अंदर जो टैक्सेशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4th शेड्यूल के अंदर जो मुख्तलिफ एंट्रीज़ हैं जिसके तहत जो है फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, आया उसमें ये वाला टैक्स है कि वो रेंटल इनकम के तौर पे प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा सकती है कि नहीं। तो ये भी एक सवाल है जो मेरे तरह एडवोकेट्स को रेस करना है हाई कोर्ट्स में और फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये जो टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, आया ये वो लगाने की पावर रखती है कि नहीं, तो ये बुनियादी सवाल है। और अगर नहीं रखती तो फिर ये टैक्स रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये होगा, फैसले आएंगे अगले 3 से 5 सालों में। ठीक है जी। तो अभी जो है देखते हैं कि ये टैक्स ईयर 2023, क्योंकि फाइनेंस बिल 2022 का मतलब है कि फाइनेंस बिल तो अभी जून में अप्रूव हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा, 1 जुलाई 2022 से ये कवानीन ओके हो जाएंगे और ये चलेंगे 30 जून 2023 तक, 30 जून 2023 तक। ये देखना पड़ेगा कि अब अगर ये जो बात कर रहे हैं तो वो 30 जून 2023 को अगर किसी शख्स की वेल्थ स्टेटमेंट में अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी है तो तब लगेंगे, या ये भी देखना पड़ेगा। अब ये मुख्तलिफ सवाल है जो जब बाकायदा तौर पे पूरा सेक्शन जिसको कह रहे हैं 7E आएगा सामने, अभी भी फाइनेंस बिल में लिखा है, उससे हम गो थ्रू होंगे किसी और वीडियो में। यहाँ पे हम एक बेसिक आइडिया बना रहे हैं और देख रहे हैं। वो कह रहा है कि रेट ऑफ प्रपोज टैक्स ऑन डीम्ड रेंटल इनकम, डीम्ड कहते हैं फ़र्ज़ी, यानी कि एक्चुअली तो किराए की इनकम आपको रिसीव नहीं हो रही, लेकिन टैक्स लॉ कहता है कि अगर इस तरह का सिनेरियो होगा, यानी अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी होगी आपके पास, तो कंसिडर किया जाएगा कि आपको रेंटल इनकम आ रही है, वुड बी 20% अंडर द फाइनेंस बिल 2020, और रेट उसका 20% होगा। जो रेंटल इनकम है, जो फ़र्ज़ी रेंटल इनकम आपसे जो वसूल करेगी गवर्नमेंट, उसका रेट 20% होगा। ये जो टैक्स है ये किस चीज़ पे लगाया जा रहा है, तो प्रपोज टैक्स ऑन डीम्ड यानी फ़र्ज़ी इनकम फ्रॉम एन अनयूटिलाइज्ड प्रॉपर्टी अबव ₹25 मिलियन।
تو ایک تو اس پراپرٹی کا، اور اس پراپرٹی کا کیسے پتہ چلے گا؟ میرے خیال سے اس پراپرٹی کا اس طرح پتہ چلے گا کہ 30 جون 2023 کو جب آپ اپنا، یا 30 جون 2022 کو اس دفعہ کی جو ٹیکس ریٹرن ہے اس میں جب آپ کوئی بھی پراپرٹی شو کریں گے، سپوز کریں آپ ایک سے زیادہ پراپرٹی شو کرتے ہیں، تو ٹیکس والے آگے جا کے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یا آپ پھر خود سے ڈکلیئر کریں گے کہ یہ جو میری سیکنڈ یا تھرڈ پراپرٹی ہے یہ ان یوٹیلائز پراپرٹی ہے۔ اگر وہ سیکنڈ اور تھرڈ آپ نے کرائے پہ چڑھائی ہو تو وہ تو آپ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ بیسکلی گورنمنٹ چاہ رہی ہے، اور میں بھی سمجھ سکتا ہوں یہ بات کہ خاص طور پہ ریزیڈینشیل ایریا میں اور اکثر جگہوں پہ کمرشل ایریا میں بھی جو انکم آ رہی ہے لوگوں کی، تو وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی۔ انہوں نے پراپرٹیز تو تسلی سے فائلر بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی پراپرٹیز شو کی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے جو رینٹل انکم ہے وہ جو ہے انہوں نے شو نہیں کی۔ تو ایک تو ان کو فورس کرنا، جو لوگ اپنی سیکنڈ تھرڈ پراپرٹی کو ان یوٹیلائز پراپرٹی شو کر رہے تھے اور صرف ایک رینٹل کو شو کر رہے تھے، یا کوئی بھی رینٹل شو نہیں کر رہے تھے، ان کی شاید انکم فرام بزنس تھی یا سیلری تھی، اور وہ جو سائڈ پہ انہوں نے گھر وغیرہ بنائے تھے اسے، تو اب یہ وہ ان کو فورس کرنا جو ایکچولی، کیونکہ یہاں تو ڈیمڈ انکم، رینٹل انکم کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو گورنمنٹ ازیوم کرے گی کہ آپ کے یہ جو ان یوٹیلائز پراپرٹی ہے یہ کرائے پہ ہے نہیں، لیکن ہم ٹیکس لا کہتا ہے کہ کرائے پہ ہے اور اس پہ 20% ٹیکس لگے گا، اور وہ پراپرٹیز کی بات ہو رہی ہے جو 25 ملین یعنی 2,50,00,000 سے زیادہ جن کی ویلیو ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کی پراپرٹی اس سے کم میں آئے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو پراپرٹی انہوں نے شو کی ہے وہ یا تو جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے یا تو 2,50,00,000 سے کم ہے کیونکہ ڈی سی ویلیو پہ شو ہوئی ہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں کسی اور ویلیو پہ شو ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پہ ویلیوز کی بھی پھر ایف بی آر کی ویلیوز کی بات ہو رہی تھی، اور میرا خیال ہے ابھی بھی میں نے بہت سارے کویشچنز اور باتیں کر لی ہیں جس سے شاید آپ کنفیوز ہو گئے ہوں، تو اس کو سمپل رکھتے اس لیے یہ آرٹیکل کر رہا ہوں۔ باقی جب سیکشن دیکھیں گے اور لا دیکھیں گے تو پھر ہم مزید اس کی ٹیکنیکلٹیز دیکھیں گے۔ وہ کہتا ہے، دوبارہ سے شروع کرتا ہوں، کہ ایک ٹیکس لگایا جا رہا ہے فرضی رینٹل انکم پہ جس کا ریٹ 20% ہوگا۔ یہ جو ٹیکس لگے گا، فرضی ٹیکس رینٹل انکم لگے گا، انکم فرام پراپرٹی کے ہیڈ کے نیچے آئے گا، وہ ٹیکس پیئر کے ان یوٹیلائزڈ پراپرٹی پہ لگے گا۔ ان یوٹیلائزڈ پراپرٹی جس کی مالیت 2,50,00,000 سے زیادہ ہے، 25 ملین سے زیادہ ہے، اور اس میں سیلف اونڈ ایگریکلچر لینڈ نہیں آئے گا، یعنی اگر آپ کے پاس 5 6 7 8 جتنے بھی ہیں وہ، کیونکہ وہ والا ایگریکلچر لینڈ ان یوٹیلائز پراپرٹی میں نہیں شامل ہوگا، اس پہ 20% نہیں لگے گا، اس کی قیمت پہ یہ 20% بیسکلی مالیت پہ لگنا ہے، لیکن 2,50,00,000 سے زیادہ کی جو مالیت کے ایسٹس شو ہو رہے ہیں اس پہ 20% لگے گا۔ اس میں ان یوٹیلائز پراپرٹی میں سیلف اونڈ ایگریکلچر لینڈ نہیں آئے گا، کیونکہ اس ایگریکلچر لینڈ پر اگر آپ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اگر آپ نہیں کر رہے تو تب وہ آئے گا۔ تو اس طرح ایگریکلچر لینڈ کو جو ہے اس میں سے ان یوٹیلائز پراپرٹی میں سے نکال دیا گیا ہے، بشرطے کہ آپ اس پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کرتے ہو، اور اس کا پروف وہ مانگیں گے جب آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس دیا ہوگا۔ اگر 12.5 ایکڑ سے زیادہ آپ کی وہ ہے ایریا ہے ایگریکلچر لینڈ کا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس پہ ایگریکلچر کیا، یا پھر جو ہے 4 لاکھ یا 8 لاکھ کے قریب آپ نے یا اس سے زیادہ کا کاشت کر کے منافع کمایا، تو جو بھی سینیریو ہے ایگریکلچر لینڈ کے مطابق، ہمارے پاس ٹیکس دوستی میں ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ بھی ویڈیوز ہیں، تو ساری چیزوں کو دیکھ کے، یعنی کہ اب معاملہ یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم 1999 کے بعد جب مشرف نے آ کے ویلتھ ٹیکس ایکٹ ختم کیا تھا اور ایسٹس پہ کیپٹل ویلیو کے علاوہ ویلتھ ٹیکس ختم ہو گیا تھا، تو انکم ٹیکس ریٹرن میں، اور خاص طور پہ 2014 سے جب سے آئرس میں آن لائن ٹیکس ریٹرنز فائل ہو رہی ہیں، تو ویلتھ سٹیٹمنٹ کی کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں تھی، کوئی اناڑی ٹیکس کنسلٹنٹ بھی بنا سکتا تھا، لیکن اب گفٹ کے رولز بھی بن گئے ہیں، جو آپ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ کی سیکنڈ پراپرٹیز ہیں وہ اس کے بھی رولز بن گئے ہیں، جو بینک اکاؤنٹس ہیں، انویسٹمنٹس ہیں، ان سے بھی ریلیٹڈ رولز بن گئے ہیں، جو لونز آپ شو کر رہے ہیں
اس کے علاوہ فورن ریمیٹنس پہ بڑی سختی ہے، اس کے انفلو پہ بھی، آؤٹ فلو کو شو کرنے پہ. تو اب ویلتھ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بڑی ٹائم کنزیومنگ اور اس پہ ایکسپرٹیز چاہیے ہوں گی، تب جا کے جو ہے نا بات بنے گی. ورنہ اتنی آسانی سے آپ ٹیکس والے پھر آپ کو پکڑ لیں گے اگر اس میں آپ نے کوئی بھی چیز ایسی ویسی رکھی ہو. اور میرے ایکسپیرینس میں پچھلے 3 سالوں میں آئرس کی ریٹرن ساری وہ ہائی لائٹ ہوئی ہیں، یا ان کے پیچھے 176 کے نوٹسز آئے ہیں، آڈٹ کے نہیں بلکہ انکوائری کے، جہاں پہ ایسٹس صحیح نہیں بک ہوئے تھے. یا تو آپ سے ٹیکس ڈیڈکشن ہوئی تھی، وہ ایسٹ آپ نے شو نہیں کیا، یا آپ یہ جو ہے گفٹ کو استعمال کر رہے ہیں، گفٹ شو کر رہے ہیں اور اس کو پراپرلی نہیں دکھا رہے. تو یہ سب چیزیں اب آپ نے ویلتھ اسٹیٹمنٹ بڑے خیال سے بنانی ہوں گی ٹیکس ایئر 2022 کے لیے بھی، کیونکہ شاید یہ جو فگر لے رہے ہیں یہ 2022 کے حساب سے لیں، اور 2022 کی خیال سے اس لیے بھی بنانی ہے کہ پھر 2023 کی جو ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے اگلے سال جون کے بعد، وہ جو ہے وہ بھی بڑے خیال سے آپ نے فائل کرنی ہے. اس میں چاہے کمرشل رینٹل پراپرٹی ہے، گفٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، فورن ریمیٹنس، یہ سارے سینسٹیو ٹچ پوائنٹس ہیں جن کو دیکھنا پڑے گا. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ آگے چلتے جی. وہ کہتا ہے کہ یہ فائنانس بل 2022 کے تحت ٹیکس آن ڈیمڈ انکم فرام ان یوٹیلائز پراپرٹی ابو 25 ملین انکلوڈنگ لگژری فارم ہاؤسز ہیز بین پرپوز ٹو بی امپوز. یعنی آپ ایک طرح سے سمجھیں کہ آپ نے پراپرٹی کی شکل میں جو بھی پراپرٹی شو کی ہے اور اس کی مالیت 2,50,00,000 سے زیادہ ہے، تو اس پر آپ کو جو ہے نا رینٹل انکم، فرضی رینٹل انکم پے کرنا پڑ جائے گا، جس کا ریٹ آپ نے 20% دیکھا ہے. یہ جو سیکشن ہے یہ 7E جو ہے ٹیکس آن ڈیمڈ انکم کے نام سے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں ایڈ ہو جائے گا. اگر اس میں کوئی چینجز ہوئی بھی، لیکن اگر اس کو ریموو نہیں کیا گیا فائنانس بل میں سے، تو یہ سیکشن 7E کے طور پہ، تو اس پہ آبویسلی سیکشن 7E اب کافی دنوں تک. اور اگر آپ ابھی سے پلاننگ کریں گے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور ٹیکس فائلنگ، تو آپ بچ سکیں گے. اگر آپ اگلے سال اگست کے بعد اس میٹر کو ٹیک اپ کریں گے، یا کوئی بھی آپ کی فیملی ممبر وغیرہ تو ہوا، تو یہ بیسکلی کوشش تو کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس ایسٹس زیادہ ہیں ان کو ٹیکس کریں. تو دیکھیں کہ اس میں آپ نے جو پراپرلی جس نے اپنے ایسٹس بنائے ہیں اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو مینیج کرے تاکہ وہ ٹیکس اسے پے نہ کرنا پڑے. لیکن جو ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے میں یہی کہوں گا کہ ٹیکس دوستی جیسی ٹیم آپ کو چاہیے، تو تب آپ کی بات بنے گی. فار ٹیکس ایئر 2022 اینڈ آن ورڈ. اچھا اب دیکھیں نا، ٹیکس ایئر یہ سوال کا جواب آ گیا. 2022 سے یہ سلسلہ شروع ہوگا. اینڈ آن ورڈ ٹیکس شیل بی امپوزڈ، یعنی اس دفعہ جب ہم ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ کی فائل کریں گے ٹیکس دوستی ٹیم، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آپ کی سیکنڈ پراپرٹیز ہے اور ایک دم سے آپ ان پراپرٹیز کو نکال نہیں سکتے. ہاں جینونلی اگر آپ نے سیل کیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پراپرٹی ساری جو ہیں آپ کی شو ہوں گی، اور اگر آپ پے نہیں کریں گے تو وہ پھر نوٹسز وغیرہ آئیں گے. تو اس لیے ہے کہ اس کو آپ نے پراپرلی مینیج کرنا. فار ٹیکس ایئر 2022 اینڈ آن ورڈ ٹیکس شیل بی امپوزڈ ایٹ دا ریٹ اسپیسیفائڈ ان ڈویژن 8C آف پارٹ 1 آف فرسٹ شیڈول آن دی انکم اسپیسیفائڈ ان دس سیکشن. تو میں نے بتا دیا کہ بیسکلی 20% جو ہے ریٹ لگے گا اگر آپ کی وہ جو رینٹل انکم جو ہے، رینٹل انکم کی جو کیلکولیشن ہے وہ اس نے ابھی تک نہیں بتائی کہ اگر ایک پراپرٹی 3 کروڑ کی ہے یعنی 30 ملین کی ہے، تو 2,50,00,000 مائنس ہو جائے گا، 50 لاکھ رہ جائے گا. 50 لاکھ کا 5% لیں گے اور اس کا 20% ہوگا. تو یہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں. وہ کہتا ہے انڈر دا نیو لا a resident person shall be treated to have received rental income. اچھا یہ نان ریزیڈنٹ پرسنس کے لیے نہیں ہے جیسے میرا اندازہ تھا، اور بہت سارے لوگ ٹیکس دوستی میں نان ریزیڈنٹ ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نان ریزیڈنٹس کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل نہیں کرنی. اور اب فائنلی میرے سے یہ سوال جو ہے کہ کہتے ہیں کم از کم ایکچولی 700-800 ٹائمز پوچھا گیا ہے نان ریزیڈنٹس کی طرف سے پچھلے 3 سے 4 سالوں میں، جب سے ٹیکس دوستی
ویڈیوز میں ہم نے کہنا شروع کیا ہے، اور یہ مارکیٹ میں غلط پریکٹس تھی کہ یہ نان ریزیڈنٹ پرسن کی بھی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل ہوتی تھی اور پھر ان کو آڈٹ اوپن ہو جاتا تھا اور ان کو بڑے مسائل ہوتے تھے، ان کو ایڈیشنل پیسے پھر دینے پڑتے تھے کیس لڑنے کے لیے وغیرہ، کنسلٹنٹس کو کمشنر اپیل تک بات جاتی تھی، ٹریبیونل تک جاتی تھی۔ اچھا، تو اب جو ہے نا ریزیڈنٹ پرسن نے چونکہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کرنی ہے، نان ریزیڈنٹ نے نہیں کرنی، تو نان ریزیڈنٹ پر یہ سیکنڈ، کیونکہ وہ تو پاکستان میں ہے ہی نہیں تو سیکنڈ ہوئے۔ باقی ہم آگے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ لا جو ہے ابھی میرے سامنے بھی سامنے آ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ ریزیڈنٹ پرسن شیل بی ٹریٹڈ ٹو ہیو ریسیوڈ رینٹ equal to 5% of the fair market value of the immovable property situated in Pakistan, whether such property has actually been rented out for any consideration or not۔ اچھا، اب یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ریزیڈنٹ پرسن کی جو پراپرٹی ان یوٹیلائزڈ پراپرٹی ہوگی اس کی 5% جو ہے نا رینٹل انکم شیل بی ٹریٹڈ ٹو ہیو ریسیوڈ رینٹ انکم ٹو 5% آف دا، تو فیئر مارکیٹ ویلیو جتنی بھی ہے اس کا 5% اس نے رینٹ کے طور پہ، تو اگر اس کی فیئر مارکیٹ ویلیو، یہاں ایف بی آر ویلیوز کی بات ہو رہی ہے غالباً، ایف بی آر کی جو بھی اس ایریا میں ریٹ بنے گا، سپوز کریں کہ 5 کروڑ بنتا ہے تو میرا خیال ہے اس میں سے 2 کروڑ 50 لاکھ نکال کے 2 کروڑ 50 لاکھ کا 5% جو ہے رینٹل انکم بن جائے گا، جو کافی زیادہ رینٹل انکم بن جائے گی۔ اس پہ پھر آبویسلی اتنی اماؤنٹ پر 20% ڈائریکٹ ہی لگے گا جو اس وقت رینٹل انکم کا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے، اور یہاں ریزیڈنٹ پرسن کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں کمپنیز بھی آ جائیں گی اور اے او پیز بھی آ جائیں گی۔ اچھا جی، اور یہاں پہ انہوں نے اخبار والے نے جو بات لکھی ہے کہ چاہے وہ جگہ کرائے پہ دی ہو کہ نہ دی ہو، یہ اس کے بارے میں ازیوم کیا جائے گا۔ تو لیٹ سی، یہ بات لاء میں بھی ایسی لکھی ہوئی ہے۔ دس سیکشن شیل ناٹ اپلائی ٹو ون اونڈ سیلف اونڈ اموویبل پراپرٹی، یعنی ایک پراپرٹی جو ہے وہ تو آپ کو چھوٹ دے دی جائے گی، جیسے ویلتھ ٹیکس ایکٹ میں بھی تھا کہ ایک گھر چاہے آپ اس میں رہے نہ بھی رہے ہو لیکن اتنی اماؤنٹ کا تو آپ کو ہے۔ اور ایک سیلف اونڈ بزنس پریمس بھی، یعنی کہ جو آپ کا بزنس پریمس ہے وہ بھی دیکھ دیا جائے گا کہ جی یہ جو ہے اس میں بزنس آپ کر رہے ہیں تو ایک وہ بھی آپ کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جی اس کو بھی ہم نہیں لیں گے کیلکولیشن۔ فرام وچ بزنس از کیریڈ آؤٹ سیلف اونڈ ایگریکلچر لینڈ ویئر ایگریکلچر ایکٹیویٹی از کیریڈ آؤٹ بائی دا پرسن بٹ ڈز ناٹ انکلوڈ فارم ہاؤس اینڈ لینڈ انیکس دیئر ٹو۔ جو ایگریکلچر لینڈ ہے، اگر ایگریکلچر لینڈ ہے آپ کے پاس اور ایگریکلچر کے لیے یوز ہو رہا ہے، جس کا میں نے آپ کو کہا کہ پھر وہ بعد میں پروف آپ کو یہ دینا پڑے گا، تو اس کے لیے جو ہے فارم ہاؤس وہ جو ہے وہ تو آؤٹ ہو جائے گا، لیکن فارم ہاؤس وغیرہ آؤٹ نہیں ہوگا۔ اور وہ ایگریکلچر لینڈ جس میں ایگریکلچر آپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اگر کوئی اور لینڈ انیکسڈ ہے جس میں کوئی رہتا ہے، سامان پڑا ہے یا گودام ہے آپ کا، تو وہ بھی اس سے بھی یہ وصول کیا جائے گا۔ ویئر دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف پراپرٹی اور پراپرٹی ان ایگریگیٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ 25 ملین۔ اچھا، اب یہ بھی انٹرسٹنگ جملہ ہے، اور یہ اخبار میں لکھا ہے، قانون کا جملہ نہیں ہے، قانون کو ہم پڑھیں گے نیکسٹ ایک آدھا دن میں، اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے۔ جو فائنانس بل آیا اس میں یہ جو سیکشن 7E ہے اس کو بڑی سلو اور مائنیوٹلی پڑھیں گے کہ قانون کو پڑھنے سے کیا سمجھ آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو جملہ کہہ رہا ہے ویئر دا فیئر مارکیٹ ویلیو آف پراپرٹی اور پراپرٹیز، یعنی کہ یہ اگر آپ کے پاس 5 پراپرٹیز ہیں تو پہلی پراپرٹی تو آپ کی گھر ہوگی، دوسری بزنس کی اگر آپ کی کوئی پراپرٹی ہوگی تو 2 پراپرٹی چھوڑ کے باقی تینوں پراپرٹیز کو جمع کیا جائے گا، اور ان تینوں کی پرائس اگر 2 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ ہوگی، یہ جملے اس جملے کا یہ مطلب۔ اور وہ کہہ رہا ہے پروونشل گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، لوکل اتھارٹی اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، لینڈ ڈیولپمنٹ کنسٹرکشن پروجیکٹس آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز رجسٹرڈ ود ڈائریکٹر جنرل آف ڈیزگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنسز اینڈ پروفیشنلز آف بورڈ a property in which is subject to tax under section 15 of ordinance and tax chargeable more than tax under this section۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جملہ جو ہے اس کو اس طرح سمجھیں کہ کچھ اگر آپ نے واقعی میں کرائے پہ دی ہوں گی تو وہ کرایہ دیکھ لیا جائے گا، اور یہ جو کرایہ آپ کا کیلکولیٹ ہوا ہے ان دونوں میں سے بہتر ہوگا۔ باقی مختلف، چونکہ یہاں ریزیڈنٹ پرسن کا ذکر ہے تو اس میں پروونشل لوکل گورنمنٹ بھی آتی ہے اور ڈیولپرز بھی آتے ہیں، تو ان کے پاس تو بہت ساری پراپرٹیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ ایک سپریٹ بات ہے۔ پرووائڈیڈ دیٹ اف چارجیبل انڈر سیکشن 15 از لیس دین ٹیکس چارجیبل انڈر دس سیکشن یعنی 7E،
so much of the amount of tax which is in excess of tax chargeable under section 15 shall be paid under this section. तो अब यहाँ पर बात आ जाएगी कि FBR वैल्यूज़ की, और आपने अपनी प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे शो की है और आप उससे कितना रेंटल ले रहे हैं. तो सवाल मज़ीद जो है ना, और सवाल पूछना अच्छी बात होती है, आप अपने सवाल लिख भी सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया तो आप कंसल्टिंग सेशन रख सकते हैं. लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी इसको कानून बनने दें, यानी जून के एंड तक वेट करें. ऑब्वियसली बहुत सारे और लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, आपको समझा रहे हो, वो भी देखें. और फिर जो है, अगर आप समझते हैं कि इस पे आपको लाखों रुपए टैक्स बच सकता है, या लाखों रुपए के टैक्स को मैनेज करना है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि टैक्स ईयर 2022 से अप्लाई हो गया, तो उस लिहाज से जो है ये फिर आप हमारी टैक्स दोस्ती कंसल्टिंग ले सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे. फेडरल गवर्नमेंट में इंक्लूड और एक्सक्लूड एनी पर्सन और प्रॉपर्टी फॉर. फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पावर है कि वो जैसे एग्रीकल्चर लैंड को और एक एक घर और बिजनेस प्रेमिस को माइनस किया, इसी तरह किसी और को भी कर सकते हैं. इसमें चैरिटी वाले आ सकते हैं, और वो तो ये तो डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उन्होंने सेक्शन बनाया है. आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती स्पेशल बजट वीडियोस, और इसमें इस वीडियो पे चूँकि हमने लॉ वगैरह डिस्कस किया, तो मैंने आपसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू में ही डिस्कस कर लिया कि हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर ना हो इस किस्म के टैक्स को लगाने की, रेंटल इनकम ऑन प्रॉपर्टी. तो इसके हवाले से जो है वो एडवोकेट हजरात, ख़ास तौर पे जो टैक्सेशन के एक्सपर्ट्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनका ओपिनियन मैटर करेगा. मे बी डॉक्टर इकरामुल हक हो गए और कुछ और लोग हो गए, वो जो है ना इस पे लिखेंगे, तो उनका आर्टिकल भी आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा. और बाकी जो है अभी फ़िलहाल तो ये टैक्स वगैरह आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपको हाई कोर्ट वगैरह में स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा. वो कलेक्टिवली लिया जा सकता है, यानी बहुत सारे लोग जो है पटिशन फाइल कर सकते हैं. हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.